नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। मरहबा, अल्हम्दुलिल्लाह। सब तारीफ अल्लाह की है जो रब्बुल आलमीन है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। हम ये सफ़र शुरू करने वाले हैं कुरान का, जो जर्नी ऑफ कुरान है, और इसमें हमारी कोशिश है और कोशिशें ही कामयाब होती है। दुआ है कि अल्लाह पूरा कराए और अल्लाह ही पूरा कराने वाला है, क्योंकि उसके इज़्न के बगैर कुछ भी नहीं होता। अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल शूरा आया नंबर 192 टू 194, व इन्नहु लतंजीलुर रब्बिल आलमीन नज़ल बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुनज़रीन। बेशक ये कुरान हमने उतारी है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के तरफ से है, जो ट्रस्टवर्दी स्पिरिट जिब्रील अमीन ने ले आया है आपके क़ल्बे मुबारक पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ताकि वो वार्न करे, ताकि वो डराए। मुनज़िरीन है। और कुरान ये बेहतरीन चीज़ है, हम जो दुनिया में जमा कर रहे हैं वो सब चीज़ों से ये सबसे बेहतरीन चीज़ है जो हम जमा कर रहे हैं। ये दुनिया और आखिरत में काम आने वाली है। एक ऐसी किताब है जो सिफारिश करेंगी, और जितना हम पढ़ते जाएंगे उतना हम चढ़ते जाएंगे। एक खूबसूरत शक्ल में एक शख्स आएगा जो खबर में इंटरसीड करेगा, और हम पूछेंगे कि ये कौन है। मालूम होगा कि ये जो हम कुरान पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, अमल करते हैं, ये कुरान तू पढ़ता जा और तू चढ़ता जा। मुफस्सिर फरमाते हैं ये वो है जो कुरान पढ़ते थे, यानी कि मेमोराइज भी करते थे। ये कुरान है किसकी? ये अल्लाह की किताब है, ये रब्बुल आलमीन की किताब है। हमारी तो कोई इसमें वो नहीं है। अल्लाह ताला को हमारी जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला तो गनी है, हम फकीर हैं, हमको अल्लाह की जरूरत है। और अल्लाह से हम बेग करते, हम कोशिश करते। दिलों का जायजा लीजिए, क्योंकि हम जो किताब पढ़ रहे हैं, अगर ये किताब हम पहाड़ पे रख दे तो पहाड़ के टुकड़े हो जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, और हमारे दिल में सकीनत आनी चाहिए, हमारे अंदर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी आना चाहिए। सूरतुल फातिहा, सूरतुल फातिहा, फतह यफ्तहु फातिहा, सूरतुल फातिहा पढ़ा करो। सूरतुल फातिहा क्या है? ये एक ऐसी सूरत है जो इसका पढ़ना क्या है, अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला बोलते ये सूरत पढ़ा करो। सूरतुल फातिहा रुक़िया है, सबल मसानी है, और इसके अनगिनत नाम है। तो फातिहा मतलब फतह यफ्तहु, ओपनिंग के लिए आता है। तो क्या ओपनिंग हो रही? कुरान की ओपनिंग होती, और अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला इसका नाम रुक़िया भी दिए। ये ऐसे आयतें हैं जो बार बार दोहराने वाले, हम जब ये पढ़ते हैं तो इससे शिफा होती। सबाउल मसानी है, और ये शिफा की आयतें जो 7 बार हम पढ़े, और इसमें एक हदीस आता, उसमें मफहूम यही है कि जब पहले के ज़माने में कहीं जाते थे तो किसी की हॉस्पिटैलिटी नहीं होती थी, जैसा मेहमानदारी नहीं होती थी, लोग अपने घर में रखते तो वो कुछ लोगों का इलाज करते, जैसे कि बिच्छू डंक लेता या कोई पॉइजनस वेनमस चीज, तो तब वो उसको क्योर करते सूरतुल फातिहा पढ़ के। सूरतुल फातिहा पढ़ना चाहिए। और सूरतुल फातिहा जैसा कि ये मक्की सूरत है, जब सूरतुल बकरा शुरू होगी वो मदनी सूरत। मक्की और मदनी में फर्क क्या रहा कि मक्की सूरत वहदानियत, अल्लाह को एक मानना, वननेस ऑफ अल्लाह के बारे में रहेगा, और मदनी सूरतें डूज एंड डोंट्स के बारे में रहेंगे। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु फरमाते जिब्राइल अमीन जब आते और एक क्रीकिंग साउंड आती तो वो सर उठा के देखते तो बताते कि एक गेट ओपन हुई जो इससे पहले नहीं ओपन हुई थी। तो एंजल्स उधर से डिसेंट होते और केम डाउन होते, अर्थ पे डिसेंट होते, तो बताते ये ग्रीट करते और रिजॉइस है तुम्हारे लिए, 2 लाइट्स है। वो क्या है? बताते कि सूरतुल फातिहा और सूरतुल बकरा के लास्ट वर्सेस जो है। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इसके 36 नेम्स है, किसके? सूरतुल फातिहा के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर नमाज कंप्लीट नहीं होती, मुकम्मल नहीं होती। सूरतुल हिज्र आयत नंबर 87 में बताते वलक़द आतैनाका सबअल मसानी व क़ुरआनिल अज़ीम। ये क्या है? सबल मसानी है, 7 रिपीटेड आयतें हैं जो हम पढ़ते हैं, और ये रुक़िया है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान और निर्रहीम, ये जो ऐसे नेम्स है अल्लाह के, जो ऐसे एट्रीब्यूट्स है जिससे हम अल्लाह से मांगते, और ये एट्रीब्यूट से हम मांगना भी चाहिए, और ये एट्रीब्यूट्स दुनिया और आखिरत में हमको काम आने वाले हैं इंटरसीड करने के लिए। जब हम अल्लाह से बोलते कि अल्लाह ताला हमको माफ कर दो, हम पे रहम करो, तो अल्लाह के एट्रीब्यूट से हम क्या सीखते? जब अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला बंदों को माफ करता, तो हम भी क्या करना चाहिए? हम भी वही सीखते कि हम भी उससे कि हम ये चीज को अवेल करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी। और अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला बताते कि मैं रहमान भी हूँ और रहीम भी हूँ। और इसमें बहुत ज्यादा वास्ट डिटेल है। बिफोर गोइंग फर्दर मैं आपको ये बता दूं कि हम पूरा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसके बारे में हम सिर्फ समरी कर रहे हैं। इसको जो दौरे ए कुरान बोलते हैं, हम ये दौरे ए कुरान क्यों कर रहे हैं? बिफोर गोइंग फर्दर, जो बिल्कुल न्यू है उनको ये बात पता चलना चाहिए। दौरा ए कुरान मतलब एंजल जिब्राइल एवरी ईयर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या करते थे? कुरान पूरा मुकम्मल दौर करते थे। तो यहाँ हम भी क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं कि पूरे रनिंग ट्रांसलेशन से हम गुजरेंगे। जहां जहां पर तशरीह की जरूरत है हम वहां पर क्लियर करेंगे। और आप यूट्यूब पे भी स्ट्रीम हो रहा है, वहां पर भी आप देख सकते हैं। मैं चाह रही थी कि आपको लिंक भेज दूं, तो अगर किसी को जरूरत है तो इंशाल्लाह आप यूट्यूब के लिंक पे भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर रहमान और रहीम है, अल्लाह ताला रहम करने वाला और निहायत रहम करने वाला। और ये ऐसी रहमत है, इस दुनिया में भी काम आएंगी, आखिरत में भी काम आएगी। तबारक इस्म रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, ये क्या है? कैसी रहमत है? ये ब्लेसेड रहमत है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में भी है ये, फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अर्रहमानिर्रहीम में है, फिर मालिक यौमिद्दीन, ये बदले के दिन का यानी क़यामत के दिन का मालिक है। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मांगते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत, ऐसा नहीं करें कि हम तेरी भी करते किसी और की नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम अल्लाह की इबादत करते और किसी और की नहीं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा, सच्चा रास्ता दिखा। ये बेहतरीन दुआ है, ये दुआ ऐसी है दुनिया और आखिरत में हमको काम आने वाली है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया है, उनकी नहीं जिन पर गजब किया, यानी वो लोग जिन्होंने हक को पहचान कर मगर उस पर अमल पैरवी नहीं हुई और ना गुमराह किए गए, यानी वो लोग जो जहालत के सबब राह हक से बरगिजा हो गए। मतलब दे आर टू काइंड ऑफ पीपल, इवन लाइक वन पीपल जो नॉलेज गेन करे, लेकिन कुछ लोग नॉलेज भी नहीं गेन करे, अमल भी नहीं करे। तो हम कोशिश करना है कि नॉलेज गेन करना है, इसलिए कि अमल करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए और इनाम आफ्ता हो जाए। हम इनाम आफ्ता होने के लिए क्या करना है? सहाबा इकराम, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम फॉलो करना है, तो इत्तिबाए रसूल करना है। और हम जब देख रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसकी तारीफ कैसा करना है, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन क्या है? कमालुल हुब है, कंप्लीट एब्सोल्यूट एडोरेशन करना है। कमालुल रजा मतलब एब्सोल्यूट होप भी रहना है, रजा भी रहना है अपने अंदर। कमालुल खौफ भी रहना है, एब्सोल्यूट फियर भी रहना चाहिए। फियर कहे का दोजख जाने का, होप कहे की जन्नत जाने की, फॉरगिवनेस की। तो हम ये दुआ पे इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, हम ये पूरी जिंदगी हमारी इसी में है। और जब इहदिना सिरातल मुस्तकीम बोलते और हम बेहतरीन दुआ ये करना चाहिए, अल्लाहुम्मा हदीनी व सद्दिदनी, तो अल्लाह ताला हमको सीधा रास्ता दिखा, सही रास्ता दिखा, क्योंकि सीधा रास्ता ही जो है कि फाइनल डेस्टिनेशन को पहुंचाने वाला है। जो तौरात और इंजील में भी क्या पैगाम था? सही रास्ते का ही पैगाम था। और अब जब कुरान आ गई तो एक मुकम्मल हमारे लिए क्या है? कंप्लीट गाइडेंस है हमारे लिए। सूरतुल बकरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन,
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے۔ سورۃ البقرہ، بقرہ مینس کاؤ کے بارے میں آئیں گا، جو سورت کی نام رہتی اس کے اندر وہ ڈیٹیل بھی آئیں گے۔ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، شیاطین بھاگ جاتے ہیں، شیطان غلبہ نہیں لاتے۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھا جاتا ہے وہ باعث رحمت ہے، جہاں نہیں پڑھایا جاتا باعث حسرت ہے۔ اور جب ہم یہ پڑھتے ہیں شیطان will flee away، شیطان کہ چلے جاتے۔ اور سورۃ البقرہ میں کیا ہے، اس میں آیت الکرسی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تھرڈ جز میں یہ مکمل ہوتی سورت، 3 جز میں یہ کنٹینیو ہوگی۔ اور سورۃ البقرہ میں ایسے احکامات آئیں گے، ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ اگر آپ اچھی طرح سورۃ البقرہ پڑھ لیے، اٹس لائک اے great achievement for you. In first juz will complete like 1 to 141 ayahs, and in this will complete regarding Bani Israel. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں ان کے پر کیا کیا نعمتیں کرا، اور اس کے اندر آدم اور حوا علیہ السلام کا قصہ، اور پھر جو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا کہ انہوں نے کس طرح آیت نمبر 101 میں اینڈ آلسو مینشن اباؤٹ ڈوز اینڈ ڈونٹس کے بارے میں جو بنی اسرائیل کو بتایا گیا، اور کیسا وہ ڈس ریسپیکٹ کرے اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانے، اور گائے کا قصہ آئے گا۔ ایکچولی دیر واز اے مرڈر ان دا بنی اسرائیل، اینڈ ان آرڈر ٹو کلیئر دیٹ میٹر، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بولے کہ یہ تم گائے ذبیحہ کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مارو، اور وہ معلوم ہو جائے گا کہ ایکچولی کون تھا مرڈرر، تو وٹنس کرنا چاہ رہے تھے۔ اور یہ ساری چیزیں اس میں مینشن کیے جائیں گے۔ I was just summarizing this thing. انشاءاللہ in the end also will just review it. الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے۔ یہ ایسے لیٹرز ہے جس کی میننگ صرف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے۔ کچھ لوگ بولتے الف سے اللہ، لام سے اینجل جبرائیل، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی کوئی روایت، دلیل، آتھینٹک نریشن نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ الف لام میم یا حروف مقطعات جو بھی ہے وہ لگاتے ہیں سٹورز میں یا کہیں۔ ساری قرآنی شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، لیکن ہم کوئی سلیکٹیو چیزیں سلیکٹ کرنا، بیکاز دیر واز نو authentic narration regarding that. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کے لیے اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ like have you ever seen، جیسا پریفیس دیکھتے ہم جب ہم کوئی بک پڑھنا چاہتے تو اس میں پہلے انٹرو دیکھتے، رائٹر کے بارے میں دیکھتے، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کلیئرلی سیئنگ یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقین کون ہے؟ ہم جب رمضان شروع ہوتا بہت زیادہ ہم تقوی کی بات کرتے، تو ہے کون متقین؟ وہ کیا چیز ہے متقین کے اندر، کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، وہ سارے چیزیں اس میں مینشن کیے جائیں گے کہ آخر ہوتا کیا ہے، متقین کے اندر کوالٹیز کیا کیا رہتے۔ تو وہ جو متقین کے کوالٹیز ہیں ہم دیکھیں گے کہ وہ نماز قائم کرنے والے رہتے، غیب پہ ایمان لاتے، اور غیب پہ جو ایمان لاتے ہیں نا، یہ ایک ہمارے اندر ہی یہ ایک چیز ہے، جو مسلمان میں یہ ایک ایسا ریلیجن ہے جو غیب پہ ایمان لاتے۔ یہ دوسرے ریلیجنز اگر ہم جب دیکھیں نا، ان لوگوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ صرف اسلام میں جو مسلمان ہیں، ہم خالص جو اللہ کو مانتے، اللہ کو ایک ماننے والے، ہم غیب پہ ایمان لاتے۔ اور یہاں پر جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں ان کے اندر کیا کیا پری ریکویزٹ ہے، بیکاز دس از دا تھنگ، اینڈ آلسو سورۃ المومنون میں بھی بتایا گیا ہے کہ افلاح المومنون، فلاح پا گئے مومن، یا عباد الرحمن کے ہم کوالٹیز دیکھتے۔ دیز آر دا کوالٹیز جو ایڈہر کرنا ہے ہمارے اندر، ٹھیک ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب خرچ کرنا کیا ہے؟ صرف مال و متاع خرچ نہیں کرنا ہے، اپنی جو انرجی ہے، اپنے سکلز ہے، اپنا ٹائم ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ ٹائم ایسا جا رہا جیسا کہ برف گھلتا جا رہا، ویسے ہی ہمارا ٹائم چلے جا رہا، اور ہمارے اندر ہر انسان کے اندر ایک سکل سیٹ رہتا، وہ خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں۔
اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے، جو آپ سے پہلے اتارا گیا ہے، وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اٹس ناٹ اونلی کہ ہم قرآن پہ ایون دو جو اوریجنل بکس تھے نا، تورات اینڈ انجیل، دیٹ آلسو ہم اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ اب ان لوگ جب یہ سب چیزیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے۔ اب جب ہم چاہتے کہ مفلحون ہو جائے، فلاح ایک کسان کو کہتے، کسان کیا کرتا؟ ایک سیڈ ڈالتا، اس کو ٹیک کیئر کرتا اینڈ دین فائنلی ہارویسٹ کرتا۔ تو ہمارے دل میں ایک سیڈ چلے گیا، پانی ہم یہ جو روز جو ہم دور قرآن کریں گے، ڈیلی ہم اٹینڈ کریں گے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نرش کر رہے ہیں ایک پودے کو، اور ایوری ایئر ہم کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ ایمان کیا ہے؟ بڑھتا اور گھٹتا۔ یہ سنت ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، پورا رمضان میں اینجل جبرائیل آئے اور آپ پورا قرآن فنش کرے، تو ہم بھی وہی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ اس کو کیا کریں گے؟ مفلحون ہونے کے لیے ایک کسان کی طرح اپنے پودے کو، ایمان کے پودے کو بڑا کریں گے اپنے دل میں۔ اور یہ پودا بڑھیں گا کیسا؟ اچھا فلرش کیسا ہوگا؟ جب ہم سب آپس میں مل کے، جیسے ہم سیکھ رہے ہیں نا، تو یہ سیکھنا اور سکھانا ہی ہم آخرت میں ہم کو کام آنے والا ہے۔ کنوکشن، یقین ہونا چاہیے آخرت پہ۔ تو 5 پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 5 چیزیں ہیں، تو اللہ پہ یقین کرنا ہے، اور جنت دوزخ کا یقین ہونا چاہیے، بلیف ہونا چاہیے، آخرت پہ یقین ہونا چاہیے، اور پھر ڈے آف ریزریکشن، موت کے بعد کی زندگی، یہ ساری چیزیں ہم کو آمنت باللہ و ملائکتی ہے، جو ہم یہ سارے چیزوں پہ یقین کرتے ہیں نا، ایمان مفصل جو ہم کہتے ہیں۔ اینڈ دین آفٹر دیٹ talking about مفلحون، then talking about کافرون، and then talking about منافقون۔ The next ayahs will be talking about کافر۔ کافر کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے، like it's equal to them۔ اگر ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، it's not gonna affect them۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سو ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ، آنکھوں پہ، سب پہ پردہ لگا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ Why that seal happen؟ کیونکہ ان لوگ اپنے جو فیکلٹیز ہیں نا، ہمارے آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے، they were not using in the way of اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو پہلے کیا کرے تھے؟ ٹروتھ کو ریجیکٹ کرے تھے۔ سیکنڈلی کیا کرے؟ سن میں انکریز ہوتے گئے لوگ، گناہ کرتے گئے۔ دیٹ از دا ریزن۔ کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اینڈ نیکسٹ آیت میں بتا رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ سو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ is saying no، actually ان کے پاس ایمان نہیں ہے، they were just saying with their mouth۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر سمجھتے نہیں۔ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ہم سب اردو سمجھتے، اتنا آسانی سے یشعرون، شعور بھی نہیں رکھتے، بول رہے ہیں کہ ان لوگ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، and they themselves don't have the شعور۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا ہے، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیا نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ریزن بتا دے رہے ہیں کیا ہوا ان کے اندر۔ فی قلوبہم مرض، مرض ہے ان کے اندر، کیا ہے وہ؟ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ انکریز کر دیا ان کے مرض کو۔ وائٹ واز انکریزنگ، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، پینفل پنشمنٹ ہوگا، بما کانوا یکسبون، کیونکہ انہوں جھوٹ بولتے۔ ایک مومن کچھ بھی ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ کبھی ہم سچ چھپانا چاہتے، دیٹس اوکے، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، بٹ نیور سے جھوٹ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو جواب دیتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ قالوا انما نحن مصلحون۔ اب دیکھیے، اگر کسی کو ایکنالجمنٹ ہی نہیں ہے کہ انہوں غلط کر رہے، تو انہوں کیسا صحیح کریں گے نا؟ خبردار، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن شعور سمجھ نہیں رکھتے۔ الا انہم هم المفسدون، یہی تو ہے فساد کرنے والے۔ اینڈ ایکچولی دس فساد، ڈونٹ تھنک کہ خالی کرپشن ان دا لینڈ، توڑنا چیزاں یا خراب کرنا، دس از آلسو لائک
ایک بات ادھر بولنا ایک بات ادھر بولنا، جھگڑے لڑائیاں فساد، گھر کا سکون ختم ہو جاتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ اکرام کی طرح تم بھی مان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کیا ہم ایسے ہی مان لائے جیسے بے وقوف لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بے وقوف ہے لیکن جانتے نہیں۔ بول رہے کہ نہیں جیسا بے وقوف ایمان لائے، تو بول رہے ہیں کہ اللہ بیویئر انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ کیا ہے کبھی بول رہے شعور نہیں رکھتے، یہاں کیا بول رہے لا یعلمون، علم ہی نہیں رکھتے، تم کو معلوم ہی نہیں ہے، تم لوگ خود ہی فولش ہے۔ آیت نمبر 14 سورۃ البقرہ کر رہے ہیں ہم، جز نمبر 1۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں، آپس میں جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ مستہزئون، استہزاء کرنا، بلیٹل کرنا، موک کرنا، کسی کے بارے میں ہنسی ٹٹا مذاق اڑانا، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ is saying کہ ان کو انکریز کرتی ہے because they themselves don't realize the mistake and جب کوئی انسان غلطی کرتے جاتا، آگے بڑھتے جاتا، تو بول رہے ہیں ان کے بارے میں یہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، بس نہ تو ان کی تجارت نہ ان کو فائدہ پہنچائے گی اور نہ ہدایت والے ہوں گے۔ اشتر و شرع یشری کیا ہے؟ خریدنا بیچنا، مطلب ان لوگ کیا کرے ہدایت کے بدلے کچھ اور چیز خرید لیے۔ ان کی مثال اس شخص کی ہے، there will be certain مثالیں examples اللہ تعالیٰ دے کے اس کو سمجھاتے ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی جیسی ہے، آگ جلائی، بس آس پاس کی چیزیں روشن ہو گئی، پھر اللہ ان کے نور کو لے گیا، انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے، بہرے گونگے اندھے ہیں بس وہ نہیں لوٹتے، سمن بکمن امیون فہم لا یرجون۔ اب کیوں یہ فیکلٹیز ان لوگ اللہ کی راستے میں نہیں یوز کر رہے نا، تو اس کے وجہ سے ہو گئے۔ تو ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ ہمارے دلوں میں نور بھر دے، ایسا نہ ہو کہ ہم غلط چیزوں کے غلط راستے میں چلے۔ یہ آسمان برساتا ہے برسات کی طرح جس میں اندھیری اور گرج، جب رین فال ہوتا کیسا ہوتا، اندھیرا ہوتا، گرج ہوتا، بجلی چمکتی، موت سے ڈر کر کڑک کی وجہ سے اپنے انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے۔ وین بہت زیادہ تھنڈر کلیپ ہوتا تو آپ کیا کرتے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے۔ بٹ دس از ٹاکنگ اباؤٹ اٹس ناٹ لٹرلی، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا میننگ آف اٹ۔ جب جو آسان ہے احکامات، دے ول ٹیک دا آسان احکامات، when it is difficult ان لوگ نہیں لیں گے۔ This is talking about the hypocrite، منافقین کے بارے میں ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا، like they don't want to do certain kind of things so they don't want to listen also۔ قریب ہے کہ بجلی ان کے آنکھوں کو اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشن کرتے ہیں تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرے کر لیتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کان اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ can do anything، اللہ تعالیٰ چاہے تو، واللہ محیط بالکافرین، احاطہ کرنے والا ہے، کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر سکتا، بٹ اللہ از گیونگ دا ٹائم سو دیٹ کہ ہم رجوع کر لے، اپنی بات کو ریئلائز کر لے۔ اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو، یا ایہا الناس سے مخاطب ہے، لائک ایڈریسنگ ٹو آل دا مین کائنڈ، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ is giving like complete introduction، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میری عبادت کرو، اس سے پہلے خلقکم، تم سے پہلے جتنے نیشنز ہے جو بھی ہے سب کو میں پیدا کرا، میں ہی ہوں بنانے والا۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ پھر تم کیوں نہیں وہ کر رہے عبادت، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا۔ اب جیوگرافیکلی ہم جب لرن کرتے نا زمین کیسی ہے، تو پھر اس میں جب ہم قرآن میں پڑھتے، قرآن 1400 years ago پہلے ہی یہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ مینشن کر دی۔ کئی کیا ہوتا کہ جو سائنٹسٹ ہے نا ان لوگ
لیب میں رہ کے اتنے ڈسکوریز کرتے، جب ان کو معلوم ہوتا کہ 1400 ایئرس اگو یہ چیزیں مینشن کی گئی تو ایمان لا لیتے. تو بتا رہے ہیں کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، دیکھیے وی کین ایزلی ڈرائیو آن دا فرش اینڈ آلسو وی کین لائی ڈاؤن اینڈ آلسو وی کین واک آن اٹ. اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، اس سے پھل پیدا کرے، تمہیں روزی دی. خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر کرتے ہو. سو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ از سیئنگ کہ میں ہوں جو ہر چیز کریٹ کر رہا ہوں. میں تو کریٹر ہوں، تم لوگ کریشن ہیں. تو پھر کیوں تم میرے ساتھ ڈیئٹیز کو ایڈ کر رہے ہیں؟ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اسی جیسی ایک صورت تم بنا لاؤ. تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو. سو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ از گیونگ اوپن چیلنج. کبھی بتاتے کہ ایک صورت، کبھی بولتے کہ ایک آیت، لیکن ان لوگ ہرگز نہیں کر سکتے کیونکہ کر ہی نہیں سکتے. سورت الکوثر کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، مطلب آئی مین ٹو سے چھوٹی صورت کا بھی. بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے نو نیور ایور یو کانٹ ڈو اٹ. اس سچ مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پھر تم بچو. وقودہ الناس والحجارہ ہے، مین کائنڈ بھی آگ میں ڈالیں گے، ہجارہ ہے اور پتھر بھی. کبھی آپ دیکھیں جو کچھ ریلیجن میں لوگ باڈی جلاتے نا ڈیڈ باڈی کو تو کیسا برن ہوتی، پورا ایسا اٹھتے جاتی ڈیڈ باڈی. اور بول رہے ہیں یہ کس کے لیے ہے؟ عدت للکافرین، کافروں کے لیے. اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبری. جب بھی یہ بات ہوتی پھر اس کے بعد جنت کی بات ہوتی. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. جب بھی جنت کا ذکر آتا اس کے ساتھ بولتے کہ خوشخبریاں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ہم سب بہت لو کرتے نا نہروں کے پاس، پانی کے پاس بیٹھنا، فاؤنٹین رہنا. جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیا جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے، مطلب اٹ از لائک سم واٹ ان سملر دا ٹیسٹ. دیکھنے میں صحیح رہیں گے، ویسے ہی رہیں گے اور سم واٹ سملر رہے گا ٹیسٹ. تو کہیں گے کہ یہ وہی تو ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے. ان کے لیے بیویاں صاف ستھری ہوں گی. کیا ہے؟ فیہا ازواج مطہرہ وہم فیہا خالدون. اب یہاں پر صرف بیویاں نہیں ہیں، لائک دس از فار دا ازواج بیکاز زوج کی جمع ہے. لائک دس از فار دا اسپاؤس، ہسبینڈ اینڈ وائف، فار دا بوتھ. صاف ستھری مینس ٹینجیبل اینڈ انٹینجیبل بوتھ وے. کیا ہوتا ہے دنیا میں نا کوئی چیز سے آپ کو پسند نہیں آتا آپ کے اسپاؤس سے، چاہے وہ باڈی سے اسمیل آنا ہو یا ان کے باتوں میں کوئی چیز ایسی ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں رہیں گا. مطہرہ ہوں گا، پاکیزہ ہوں گا، ٹینجیبل انٹینجیبل. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ رہیں گے وہاں پر. یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا. اب ایک چھوٹی سی مثال دیں گے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. اچھا بفور گوئنگ فردر دیکھیے جو صالح ہے نا، جو اچھے عمل کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح از اے مسٹ. تو ہم پہلے علم ہونا چاہیے، نالج ہونا چاہیے. ون مسٹ ڈو کمپلیٹ علم حاصل کرنا. سیکنڈ نیت ہماری خالص ہونا چاہیے فار دا سیک آف اللہ. اینڈ آلسو وی شوڈ ہیو دا صبر. اینڈ فائنلی اخلاص کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے، اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے. وی شوڈ adhere to these things. اینڈ آیت نمبر 26 میں ایک چھوٹی سی مثال دیں گے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ مچھر. اینڈ آلسو مچھر کے اوپر چھوٹی سی ایک وہ رہتی نا جو اس کی. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں نہیں شرماتا ایک چھوٹی سی مثال دینے کے لیے. اینڈ بفور گوئنگ فردر، مچھر کیا ہے؟ ایون کسی کے ناک میں چلے جائے تو نمرود کو کیا ہوا؟ مر گیا تھا انہیں مچھر وہ ناک میں جانے سے. تو اللہ تعالیٰ مچھر کی بھی ایک بات بیان کر رہے ہیں اور مکھی کی بیان کرتے ہیں سورۃ الحج میں. یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی. ایمان والے تو اسی اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں. کفر کہتے ہیں کہ یہ جو کافر ہے نا ان کو نا ایک مذاق ٹھٹا دکھتا. جو کفار ہے کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لیا ہے؟ اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتے ہیں اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر ہے. Like many they get deviated because of that. You know, one who adhere to it مطلب جو ایمان لائے اور نیک عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو انہوں ایسا کجی نہیں ڈھونڈتے. جو نہیں لانا چاہتے نا they look for the different reasons. تو راہ راست پر لاتا ہے اور گمراہ تو صرف فاسق
کو ہی کرتا ہے. لیکن کون ہے فسق کرنے والے؟ جو ایمان نہیں لانا چاہتے، انہوں قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے، تو وہ فسق کرتے حد سے بڑھ جانے کو. کھجور جب بہت زیادہ رائپ ہو جاتی کیا ہو جاتا ہے؟ ایک دم پھٹ جاتی نا. فسق بھی کیا ہے؟ فاسق انسان بھی حد سے زیادہ بڑھ جا رہا. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو اللہ کا عہد ہے، جو ہم وعد الست بھی ہے، جو ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سے عہد کرے، اینڈ آلسو جو جوڑنے کی بات ہے وہ توڑتے وقت. وَيَخْتَعُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کیا ہے؟ رشتہ داریوں کو جوڑو بولے اللہ تعالیٰ، تو رشتہ داریوں کو توڑیں. تو بول رہے ہیں یہ چیز ہے جو ان لوگ توڑتے ہیں، اور پھر اور کیا کر رہے ہیں؟ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں. تو دیکھیے رشتہ داری جوڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ لائف سپین بڑھتا آپ کا اور آپ کا رسک بڑھتا. تو ہم دو بھی چیز چاہتے ہیں نا، ہم زیادہ الائیو رہنا چاہتے تاکہ اچھے نیک عمل کر کے اللہ کے پاس جائیں گے، اور رسک بھی، سسٹیننس بھی ہم چاہتے ہیں نا زیادہ ہمارا انکریز ہو. تو یہ رشتے جوڑنے میں ہونا چاہیے، کتنی بھی غلط فہمی ہو. اور فساد فی الارض نا، یہی نہیں ہے کہ خالی فساد کرنا، لوگوں میں غلط فہمیاں نہیں کرنا، غلط فہمیاں دور کرنا. اولئک هم الخاسرون، یہ خسارہ کرنے والے ہیں، یہ لوزرز لوگوں کی بتا رہے ہیں کیا ہے. اب بول رہے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کیسا کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کن تم اموات، تم تو مردہ تھے جب ہم ماں کے پیٹ میں نہیں آئے، کیا تھے ہم؟ مردہ تھے نا. پھر تم زندہ کیے گئے، تمہیں مار ڈالے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے. فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پھر تم کیا ہوگا؟ مر جائیں گے، پھر قبر میں رہیں گے، پھر ڈے آف ججمنٹ میں اٹھائے جائیں گے. وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. اپنا آدم علیہ السلام کی تقلید ہوگی، that will be mentioned in front of ملائکہ، and ملائکہ جو ریپلائی کریں گے that is out of concern. It doesn't mean کہ ان لوگ کو کوئی جلس ہے، مطلب وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کیوں بنا رہے ہیں، مطلب ہو سکتا ہے وہ فساد کرے. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتے ہو جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے. They are saying out of concern. اور ہم تیری تسبیح ہم کی بیان کرتے ہیں. تو فرشتے کیا ہے؟ ایک پروگرامڈ وے میں چل رہے ہیں، ہم پروگرامڈ نہیں ہیں. ہم کو کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہمارے لیے لبرٹی دیے، وہی تو ہماری آزمائش ہے. تو اب ان لوگ کہہ رہے کہ ہم تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، ہم تو حمد و ثنا کر رہے ہیں. تو بول رہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتی، انی عالم ما لا تعلمون. اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے. دیکھیے علم کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو وہ نیمز پورے سکھا دیے اور ان چیزوں کو اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو ان کا ٹیسٹ بھی ہو گیا کہ اچھا تم اس کے نام بتاؤ. ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے. اب ان لوگ بول دیے کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تو اتنا ہی جانتے جتنا ہم کو آپ سکھائے، پورا علم اور حکمت والے تو آپ ہی ہے. انکا انت العلیم الحکیم، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو. اب اللہ تعالیٰ ان سے ٹیسٹ بھی لے رہے ہیں آدم علیہ السلام سے. تو جب انہوں نے بتا دیا تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، میرا علم ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور تم چھپا رہے ہو. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، ہم سب لوگوں کا علم ناقص ہے. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوائے سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. This is the thing کہ ابلیس تکبر بھی کیا، انکار بھی کیا، and still he didn't realize the mistake. آدم اور حوا علیہ السلام کا جو انسیڈنٹ ہے several times mention کیا جائے گا، 7 times mention کیا جائے گا. تو یہاں پر بھی mention کیا گیا. اور this is the thing
ان اے ڈفرینٹ اینگل میں ہم کو ایکسپلین کیا گیا کہ ابلیس کیسے تکبر کیا اور کیسا سجدہ. دیکھو ایک سجدہ ہی تو کرنا تھا, اس نے انکار کیا, اینڈ دیٹ ٹو ہارشلی روڈلی, اینڈ آلسو ہی ول گیو دا ریزن کہ میں تو آگ سے بنے ہوا اینڈ ہی از میڈ آف مٹی. اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو, جہاں کہیں سے چاہو با فراغت لائک ابنڈنٹلی کھاؤ اور پیو, لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے. تو ایک کیا تھا, اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بولے ڈونٹ ایون گو نیئر دیٹ ٹری, بتا دیا کہ یہ چیز ہے, یہ ڈونٹ ہے. ڈوز بھی بتا دیے, ڈونٹ بھی بتا دیے کہ نہیں یہ نہیں کرنا ہے, ڈونٹ ایون گو نیئر دیٹ ٹری. ریسٹ آف دا تھنگس انجوائے, ہیو فن اینڈ یو کین ہیو دا فوڈ اینڈ ایوری تھنگ, تم کھاؤ لیکن یہاں نہیں جانا ہے قریب. شیطان کیا کرا معلوم ہے, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا, تو اب لیکن شیطان نے ان کو بہکایا. اب وہاں سے شیطان نہ ایک دم سے اوور کم نہیں کرتا, انہیں بہکاتا اور پھر اس کے بعد وسوسے ڈالتا اور پھر بولتا یہ کر لو, ایسا ڈائریکٹلی نہیں بولتا, لیکن شیطان ان کو بہکایا, وہاں سے نکال ہی دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ. تو اب کیا کرا, انہیں اتنا بہکایا کہ وہاں سے اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی, بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. As soon as آدم علیہ السلام ریئلائز کرے کہ ان کی غلطی ہے, ہوا کیا تھا, دونوں کے سطر کھل گئے, نہیں تو ان کے سطر چھپے ہوئے تھے. اور ایک فطری بات ہے, جب سطر اوپن ہو گئے تو پتوں سے چھپا لیا ان لوگ. اس میں مینشن نہیں ہے, ادر جگہ ڈفرینٹ پلیس پہ مینشن کیا گیا ہے قرآن میں, تو وہ میں چیز بتا رہی ہوں. اور آدم علیہ السلام ریئلائز بھی کرے اور بولے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. سورۃ الاعراف میں یہ دعا آتی, اور توبہ کرے اور گڑ گڑائے معافی مانگے, اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تو ہم بھی جیسے ہی مسٹیک ریئلائز کرتے ہیں نا, اللہ سے معافی مانگنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ التواب الرحیم ہے, سپرلیٹو ڈگری ہے, اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے. اور رمضان آ رہا, زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار, اللہ سے گڑ گڑانا, معافی مانگنا ہے. ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ, جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچی تو اسی کے تابعداری کرنا والوں پر کوئی خوف ہوگا نہ غم. جو لوگ اتباع کرتے نا ان کے لیے خوف بھی نہیں ہوگا, رنج بھی نہیں ہوگا. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائے وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اب جو انکار کر رہے نا وہ اصحاب النار ہے, ہم فیہا خالدون, ہمیشہ رہیں گے. اب یہاں پر آیت نمبر 40 سے آپ دیکھیے لگاتار بنی اسرائیل کے بارے میں, اور بولیں گے اذکروا نعمت اللتی, یاد کرو نعمتوں کو. یا بنی اسرائیل, یا بنی اسرائیل بول رہے, اور اذکروا, یاد کرو میری نعمتوں کو یاد کرو. تو اے بنی اسرائیل میری اس نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی, اور میرے عہد کو پورا کرو, میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا, اور مجھ سے ہی ڈرو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِي, اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتاب کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے, اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو, اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو, اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. پھر فَإِيَّايَ فَاتَّقُونِي, مجھ سے ڈرو اور کسی سے نہیں. اب اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ, تمہیں تو خود اس کا علم نہیں. کیا ہے, جب حق معلوم ہے نا اس کو یہ لوگ مکس اینڈ میچ کر کے بتا رہے تھے. اور نماز کو قائم کرو, وقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. ایکسکلوسیولی کیوں, مطلب دے ڈو لاٹ آف نماز. کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو, کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ تو افلا تعقلون, اتنا بھی سمجھ نہیں رکھتے تم؟ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو. دیکھیے یہ کی تھنگ ہے ہماری زندگی کی, اسی پہ بیسڈ ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. تو صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو, یہ چیز شاق ہے مگر
ڈر رکھنے والوں پر، جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور یقین وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ہم کو یقین ہونا چاہیے ہم سب اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں اور ہم اسی یقین پہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اولاد یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، بہت زیادہ چیزیں دیے تھے نا۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ ہی اس کے بابت کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ تو بول رہے ہیں کہ اس دن کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتا تھا، جو تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا، اس نجات دینا میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ اب دیکھیں چھوٹے آپ انفینٹ بیبیز کو کل کر دینا، میل چائلڈ کو اور فیمیلز کو چھوڑ دیتا تھا تاکہ ان کے لیے کوئی سلیوری بھی کرنے والے ہو۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر پھاڑ دیا اور تمہیں اس پر کر دیا اور فرعونیوں کو تمہارے نظروں کے سامنے اس میں ڈبا دیا، دیکھیے سامنے ڈبا دیا، ابھی اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، like they were looking at that time۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام تختیاں لینے گئے تھے 40 نائٹس کے لیے اور اپوائنٹ کر کے گئے تھے ہارون علیہ السلام کو، لیکن ان کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا دیے لوگ۔ مطلب ان لوگوں کے اندر کیوں ہو رہا تھا ایسا؟ ان لوگ اتنے سالوں سے سلیوری میں تھے نا تو عادت ہو گئی، لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر مانو۔ even though they were doing the غلطی، ان کو معاف کر دیا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزہ عطا فرمایا۔ تو اب تورات دیے، تختیاں دیے اور معجزے دیے، 9 جو معجزے جو دیے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو آپس میں قتل نہ کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ So whatever happens, موسیٰ علیہ السلام بار بار ان لوگوں کو بولتے کہ چلو یہ ہو گیا، جانے دو، اللہ تعالیٰ forgive کرنے والا ہے۔ اور تم اسے بھی یاد کرو، تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم نے اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لے ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتا ہوا بجلی گری، like they were disrespectful، تو اس کے وجہ سے کیا ہوا؟ ان کے اوپر ایک بجلی گر گئی، because nobody can see اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ جب موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھنا چاہ رہے تھے، تجلی ہوئی تھی چھوٹی سی، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اور موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، even though they were dead، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے؟ زندہ کر دیے۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ تو یہ پورا بیرن لینڈ تھا، وہاں پر ٹریز بھی نہ تھے، کچھ نہ تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ بادل کا سایہ کرے، ورنہ تو ہیٹ کی کتنی زیادہ رہتا نا ہیٹ۔ اور من و سلوہ مطلب ایک پریپیئرڈ فوڈ تھا اور کمپلیٹ میل تھا یہ، اور اس کو رکھنا نہیں تھا، اس کو سٹور کر کے رکھنا نہیں تھا من و سلوہ کو، ایک ڈیزرٹ ٹائپ تھا اور ایک کیا کہ بٹیر کا جو گوشت بولتے ہیں نا، اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنے جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ So they themselves doing ظلم on themselves۔ اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت مطلب abundantly کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حتتن کہو، اور ہم تمہاری خطائیں معاف فرمان دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ تو بولے کہ دیکھیں ٹھیک ہے، اب یہ سب ہو گیا نا، جب انٹر ہوں گے سٹی میں، باؤ ڈاؤن کرو، حتتن بولو۔ اب ان لوگ کیا کریں معلوم؟ ورڈنگز چینج کر دی، حنتتن بولے، حتتن مطلب استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو فرگیونیس دو۔ اب اس کو حنتتن مطلب گندم،
پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل دیا. دے چینج دا ورڈنگس، تو بدل دیا. ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا، بیکاز دے were doing sinful act. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو. دیکھیے چاہے تو اللہ تعالیٰ معجزے بتا سکتے تھے نا، لیکن ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک ایکٹیویٹی دیے. نہیں، تم پتھر پہ مارو اپنا عصا. کہ عصا میں کوئی ایسا وہ نہیں تھا، اللہ کے اذن سے ہر چیز ہوتی تھی. تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلیں گے. 12 ٹرائبس تھے تو 12 چشمے. تو ہم اس سے کیا لرن کرتے کہ ایک آرگنائزڈ وے میں ہر چیز کرنا ہے. سب کے لیے ایک ایک سٹیشن تھا پانی کا، اور ہر گروہ نے اپنے چشمے پہچان لیا. like you know they have their certain kind of station. اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرو. دیر اینڈ دین بار بار کہا جا رہا کہ not to do the فساد. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا. اب they were saying کہ نہیں پہ اب یہ ایک ہی کائنڈ آف کھانا کھانا نہیں ہو سکتا، ہم سے نہیں کھا سکتے ہم. تو اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے. اب آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز. تو اب موسیٰ علیہ السلام اسٹونش ہو گئے کہ ایسا کیسا؟ قالا اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر. کیوں بہتر کی جگہ ادنا چیز؟ like you know they are getting سب اچھی چیز اینڈ وہ ان لوگ جو زمین سے اگتے نا وہ چیزیں. آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کے یہ سب چیزیں ملیں گے. ان پر ذلت و مسکنہ ڈال دی گئی ہے، پاورٹی. اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. دیکھیے ایک تو آیتوں کو نہیں مان رہے and they were killing the prophets. اور ان کے نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ تھا. That was the end result. مسلمان ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو یا سابی ہو، جو کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ کوئی رنج ہے. دیکھیے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. This is the second time the same thing has been mentioned. اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ ہم بچائے. لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے. پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے. اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم سے پہلے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم بندر بن جاؤ. مطلب ان لوگ کیا کرے تھے، ان کو ایک چیز مینشن کی گئی تھی کہ سیٹرڈے کے دن فشنگ نہیں کرنا ہے اور بہت زیادہ فشز آتے تھے تو بنی اسرائیل کو فربٹ کر دیے تھے ڈونٹ فش آن سیٹرڈے. سو واٹ دے ور ڈوئنگ آن فرائیڈے ان لوگ جا کے نیٹ ڈال دیتے اینڈ سنڈے کو نکالتے. ہیلا سازی دے ور ڈوئنگ. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ لہم کونوا قردۃ خاسئین. تو اللہ تعالیٰ قردۃ بنا دیے ان کو اور بندر بنا دیے اور ڈسپائز کر دی ایپس بنا کے ان کو. اسے ہم نے اگلے پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے واضح و نصیحت کی. دیکھیے ہیلا سازی کر کے کوئی چیز نہیں کرنا. اگر کوئی چیز نہیں ہے دین میں تو نہیں ہے، اس کے لیے فتوے لا کے ہیلے سازی کر کے نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ تو جانتا نا ہم آخرت میں تو ہیلا سازی نہیں کر سکتے، رائٹ. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے اینڈ فائنلی دا گائے کا جو انسیڈنٹ ہے اٹ ول بی مینشن. سورے کا نام بھی مینشن ہوتا بقرہ جو ہے نا کاؤ کے بارے میں. تو موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو بتاتے کہ دیکھو ایک گائے کو ذبح کرنا ہے اینڈ یو نو ان لوگوں کے اندر گائے کے بارے میں بہت سیکرٹ تھا. ان لوگ پوجا کرتے تھے گائے کی، تو اب ان لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہے گائے کو اگر مطلب سیکریفائز کرنا.
تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسے جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اگر کوئی بھی ایسی بات کرتے نا تو موسیٰ علیہ السلام کیسا جواب دیے؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو ہم بھی اگر کوئی بھی ایسی بات کرے تو ہم یہی جملہ کہنا چاہیے، کیونکہ ہم قرآن سے جو سیکھ رہے ہیں وہی ایڈھر کریں گے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے۔ ان لوگ نا دعا بھی خود نہیں کر لیتے، بولتے موسیٰ علیہ السلام آپ میں دعا کریے، ہمارے لیے آپ دعا کریے۔ اینڈ they were asking موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے لیے دعا کریے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کرے، لیکن how the description will be، کیسے ہونی چاہیے گائے۔ آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ So they were asking اچھا کیسے ہونا چاہیے، اس کا پورا ڈیٹیل بتائیے۔ So he said not so young, not so old, it's like a middle in between, you know۔ پھر وہ کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ Now few more questions they are saying کہ اچھا اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے۔ فرمایا وہ کہتے ہیں کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، جب کبھی دیکھیں آپ زرد ایک دم اورنج کلر کی اتنی پلیزنگ ٹو آئیز رہتی رنگ کی ہو، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہو، ویری نائس کلر بتا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ڈیٹیلز بتانے کے لیے۔ اس قسم کی گائے تو بہت ہے، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ Now finally they said انشاءاللہ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، تو بولتے کہ اچھا اللہ نے چاہا تو ہم کریں گے۔ This is the thing actually، ہم کیا کر رہے ہیں امت مسلمہ، ہم انشاءاللہ جب کہتے جب ہم کو کام نہیں کرنا رہتا۔ Many times ہم یہ کلمہ نکالتے اور we never turn to that thing، never۔ Like we have to do actually inshallah if Allah wills, right? Then how can we completely turn over from there؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہے، اس کے اندر کچھ بلیمشز بھی نہیں رہنا۔ اور انہوں نے کہا اب اپنے حق واضح کر دیا، then finally they said okay now we understand it۔ جو وہ حکم برداری کی قریب نہ تھے، like actually they don't want to do it but finally they're gonna do it، لیکن اس سے منع اور وہ گائے ذبح کر دی، like finally they were ready and they did the ذبح کر دی گائے کو۔ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا، جیسے میں نے منشن کیا تھا کہ گائے کو کیا کرے تھے سیکریفائز کر کے اس کا ٹکڑا، وہ جو مرڈر ہو گیا نا وہ انسان، اس کے اوپر مارنا تھا وہ ٹکڑا، تو جو انسان مر گیا وہ اٹھ کے بتایا کہ کون تھا مرڈرر، کیونکہ ان لوگ ایک دوسرے پہ الزام ڈال رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک معجزہ بتائے کہ ایک پرسن جو ڈیڈ ہو گیا تھا انہیں الائیو ہو کے بتایا کہ کون اس کو ڈیڈ کرے تھے۔ ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں اپنی نشانی بتا رہا ہوں۔ دیکھیے دو طرح کی نشانیاں رہتے ہیں نا، ایک کونی اور شرعی، تو یہ تو ایک اللہ تعالیٰ معجزہ کر کے بتائے۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں سُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، بول رہے ہیں ان کے دل پتھر کے جیسے ہو گئے، بول رہے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے تو نہریں بہ نکلتی ہے اور بعض پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ تو بول رہے ہیں بعض پتھر بھی ایسے ہیں وہ پھٹ کے اس میں سے خیر نکلتی، تم اس سے بھی زیادہ سخت۔ Why this is mentioned over here? Because
उन लोग एक आई विटनेस करे थे, सामने से देखे थे, एक डेड पर्सन अलाइव होके विटनेस करा, देन ऑल्सो दे वे नॉट बिलीविंग, इसीलिए कसत खुलूबुकुम बोल रहे हैं, उसके बाद भी तुम्हारा दिल पत्थर बन गया। सो तो 3 काइंड्स ऑफ स्टोन्स रहते, 3 काइंड्स रहते। फर्स्ट है कि जिसमें से रिवर्स गश फॉर्थ होते हैं, उसमें से पानी निकल रहा, अच्छा पानी बह रहा, और एक एक जगह से दूसरी। सेकेंड टाइप क्या रहता, उसके अंदर जो भी जाता इमीडिएटली बाहर निकल जाता, कोई चीज उसमें रुकती ही नहीं। और थर्ड रॉक ऐसा रहता जो अल्लाह के खशियत से डर जाते, अर्थवेक हो, लैंड स्लाइडिंग हो, क्योंकि ये अल्लाह की खशियत से। तो हमारे अंदर भी एक अल्लाह की खशियत रहना चाहिए। और इब्ने अल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते 5 थिंग्स है जो करप्ट करते अपने दिल को। फर्स्ट क्या है, बहुत ज्यादा मिक्सिंग, मतलब पार्टीज करना, सोशल गैदरिंग करना। तो क्या होता है, सोशलाइजिंग करना नथिंग रॉन्ग है, एक्सेसिव करना रॉन्ग है, उसमें क्या होता है आपका दिल करप्ट होता है। सेकेंडली क्या है, फॉलोइंग द डिजायर, अच्छा मैं ये कर लूं वो कर लूं, यू नो वन थिंग आफ्टर अनदर, आप अपने डिजायर्स को फॉलो करना। थर्ड थिंग क्या है, किसी को अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करना, नौजबिल्ला। फोर्थली क्या है, एक्सेसिव स्लीप। अब स्लीप भी क्या रहती है, लोगों को एंजॉयमेंट रहता है, कभी कम स्लीप करके भी देखिए, ये भी एक सैक्रिफाइस है अल्लाह के ताला के लिए। और नंबर 5 क्या है, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फूड, बहुत ज्यादा खाना खाना, अच्छा ये भी खा लूं वो भी खा लूं, ये भी क्या है आप ओवरकम करना चाहिए। एक रमजान एक टाइम है जिसमें हम ये सारे चीजों पे अच्छा ओवरकम कर सकते हैं, 5 थिंग्स पे भी, क्योंकि रमजान का महीना ऐसा है हर चीज को अपन रोक सकते हैं और थिंग्स बहुत आसान हो जाते हैं हमारे लिए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर आगे बताया जाता है, मुसलमानों क्या तुम्हारी ख्वाहिश है कि ये लोग ईमानदार बन जाए, हालांकि इनमें ऐसे लोग भी जो कलाम अल्लाह का सुनकर अक्ल व इल्म वाले होते हुए फिर भी बदल डाला करते हैं, जब ईमान वालों से मिलते हैं तो अपनी ईमानदारी जाहिर करते हैं, और जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं कि मुसलमान को क्यों वो बातें पहुंचाते हो जो अल्लाह ताला ने तुम्हें सिखाई है, क्या जानते नहीं ये तो अल्लाह ताला के पास तुम पर उनकी हुज्जत हो जाएगी। क्या नहीं जानते कि अल्लाह ताला उनकी पोशीदगी, लाइक हिडन थिंग्स, और जाहिरी जो वट एवर इज ऑपरेंट को जानता है। तुम जाहिर करो या लाइक यू नो हाइड करो, अल्लाह नोज एवरीथिंग। उनमें से बाज अनपढ़ ऐसे भी है जो किताब की सिर्फ जाहिरी अल्फाज को ही जानते हैं और सिर्फ गुमान और अटकल ही पर है, लाइक यू नो यजुन्नून, लाइक यू नो दे विल स्पेकुलेट। उन लोगों के लिए वैल है, हलाकत, फवाइलुल, एक हेलफायर में वैली है आयत नंबर 79 में, और हलाकत है जो अपने हाथों की लिखी हुई किताब को अल्लाह ताला की तरफ की कहते हैं और उस तरह दुनिया कमाते हैं, उनके हाथों की लिखी हुई को, उनकी कमाई को वैल, हलाकत और अफसोस है। देखिए कुरान में भी कोई मेक चेंजेस नहीं कर सकते, जो भी चीज है जो अल्लाह ताला भेज दिए कुरान और हुज्जत तमाम हो गई। और जो भी अब समझिए कि हम ये सोचेंगे कि हम कोई बात को अपने फेवर में वो करने के लिए कुरान के जो अहकामात है वो सही से बताना चाहिए, वरना ला अदरी, मुझे नहीं मालूम है, उसमें कुछ भी हम चेंजेस नहीं करना है। आई थिंक, आई नो, थिंक या नो नहीं, फॉर श्योर देखना है और वो चीजें मेक चेंजेस नहीं करना है। ये लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ चंद रोज जहन्नुम में रहेंगे, ये भी मन घड़क बात है, अपने से खुद से सोच ले नहीं कि हम थोड़े दिन जहन्नुम में रहेंगे और उसमें से फिर निकाल लिए जाएंगे। उनसे कहो कि क्या तुम्हारे पास अल्लाह ताला का कोई परवाना आया है, लाइक कोई अल्लाह ताला इन्फॉर्म करे क्या आपको, अगर है तो यकीनन अल्लाह ताला अपने वादे का खिलाफ नहीं करेगा, हरगिज नहीं, बल्कि तुम तो अल्लाह के जिम्मे वो बातें लगाते हो जिन्हें तुम नहीं जानते, तो अल्लाह ताला के ऊपर क्यों ऐसे बातें लगा रहे, हम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तालमून, तुम जानते भी नहीं वो बातें अल्लाह पे लगा रहे। बला, यकीनन जिसने भी बुरा काम किया और उसकी नाफरमानियों मतलब डिसरिस्पेक्ट ने उसे घेर लिया, वो हमेशा के लिए जहन्नुम में है। क्या है, हुम फीहा खालिदून, आयत नंबर 81 सूरतुल बकरा। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करे वो जन्नती है जो जन्नत में हमेशा रहेंगे। वल्लजीना आमनू व आमिलुस सालिहात,
उलाइका अस्हाबुल जन्ना हुम फीहा खालिदुन। देखिए नेक अमल, ईमान के साथ नेक अमल करना है। इट्स नॉट लाइक खाली ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ हम कलमा पढ़े बट वी डोंट नो नमाज, वी डोंट नो एनीथिंग। तो ऐसे लोगों से भी मिलिए, ऐसे लोगों को भी दीन का पैगाम पहुंचाइए, सिखाइए। और जब हमने बनी इसराइल से वादा लिया कि तुम अल्लाह ताला के सिवाय दूसरों की इबादत ना करना, चंद अहकामात आएंगे आयत नंबर 83 में। तो पहले क्या बोले बनी इसराइल को कि वादा किया कि तुम अल्लाह ताला के सिवाय दूसरों की इबादत नहीं करना। व इज अखजना मीसाका बनी इसराइल ला ताबुदूना इल्लल्लाह, अल्लाह को एक मानो, उनके साथ शिर्क मत करो। सेकेंड चीज क्या मेंशन कर रहे हैं, व बिल वालदैना एहसाना, टू पेरेंट्स फादर एंड मदर चाहे वो सेपरेट हो जाओ टुगेदर हो, उनके साथ एहसाना करना है। पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स, इन लॉ, सबके साथ एहसान करो, वालदैन के साथ। इबादत के बाद बोल रही माँ और बाप दोनों के साथ अच्छा सुलूक करना, उसी तरह करबतदारों से। और फिर उसके बाद वह जिल खुरबा क्या है, जो ब्लड रिलेटिव्स है, पेट्रनल मेट्रनल, हमारे ननियाली ददियाली और हमारे बच्चों के भी ननियाली ददियाली, वो क्या है, कुर्बतदार रिश्ते है। यतीमों और मिस्कीनों के साथ, और लोगों को अच्छी बात बताओ। ये सारी चीजें लिस्ट ऑफ थिंग्स बताए। वल जिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिना वक़ूलु लिन्नासी हुस्ना, भली बात कहो बोल रहे हैं। उसके बाद अल्लाह ताला बोल रहे हैं वकीमुस सलात, नमाज कायम करो, व आतुज ज़कात, और ज़कात दो। सुम्मा तवल्लैतुम, फिर तुम पलट गए, इल्ला कलीलम मिनकुम व अंतुम मोरिदून, ये सब चीजें करो बोल रहे हैं, लेकिन थोड़े से लोगों के अलावा तुम सब फिर गए और मुंह मोड़ लिए। लिस्ट ऑफ थिंग्स है आयत नंबर 83 में, वो बनी इसराइल को एंड ऑल्सो फॉर आवर नेशन, दीज आर द थिंग्स वी हैव टू डू। और जब हमने तुमसे वादा लिया कि आपस में खून ना बहाना, कत्ल ना करना, मतलब बोले कि डोंट किल ईच अदर, और आपस वालों को जिला वतन, मतलब वतन से आप निकाल भी नहीं सकते, एग्जाइल नहीं कर सकते, उनको ये नहीं बोल सकते जबरदस्ती करके यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ, और ना करना। तुमने इकरार किया और तुम उसके शहीद बने। तो देखिए जो वतन से निकालने की बात है ना, ये सारी जो कायनात है अल्लाह की मिल्कियत है। हम जहाँ चाहे अल्लाह की इबादत करना है। अब ऐसी हालात हो जाए जहाँ पर हम नहीं कर सक रहे इन दैट मैनर, बट लेकिन आप बताइए कोई ऐसा मुल्क है जो हम कंप्लीटली बोल सकते कि हाँ भाई यहाँ जाना सेफ है और यहाँ पर हम इबादत। देखिए स्ट्राइव हार्ड तो करना पड़ेगा, इबादतों के लिए कोशिश करना, अपनी जान मारना तो पड़ेगा, अपने को कोशिश करना पड़ेगा। और जब हमने तुमसे वादा लिया कि आपस में खून ना बहाना और जिला वतन, और इकरार किया और तुम उसके शहीद बन गए, मतलब विटनेस, लेकिन फिर भी तुमने आपस में कत्ल किया। क्या करें इन लोग, कोई चीज भी अब समझिए कि वादा करते हैं, ट्रीटी करते हैं, उसको ब्रेक नहीं करना, सेवर नहीं करना है उसको, लेकिन इन लोग ब्रेक करें। लेकिन फिर भी तुमने आपस में कत्ल किया और आपस के एक फिरके को जिला वतन भी किया, मतलब लोगों को क्या कर रहे थे, मुल्क से भी निकाल रहे थे, और गुनाह और ज्यादती के कामों में उनके खिलाफ दूसरों की तरफ दारी की। लोगों के साथ क्या करे, फेवर करे, गलत लोगों का फेवर करना। हाँ, जब वो कैदी होकर तुम्हारे पास आए तो तुमने उनके फिदिया दिए, जब उन लोग कैदी बन के आए ना तो फिदिया भी दे रहे, लेकिन उनका निकालना जो तुम पर हराम था उसका कुछ ख्याल ना किया। क्या बाज एहकाम पर ईमान रखते हो और बाज के साथ कुफर करते हो? तुम में से जो भी ऐसा करे उसकी सजा उसके सिवाय क्या हो कि दुनिया में रुसवाई और क़यामत के दिन सख्त अजाब की मार, और अल्लाह तला तुम्हारे आमाल से बेखबर नहीं है। बिगाफिलिन अम्मा तामलून, तो अल्लाह ताला अवेयर है तुम लोग जो जो कर रहे हैं ना, लोगों को शहर से निकाल रहे हैं या जो जो गलत काम कर रहे हैं, किल कर रहे हैं, अल्लाह नोज अबाउट इट। उलाई का लजीना, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखिरत के बदले खरीद लिया। पेटी प्राइस, इश्तरो हयात दुनिया बिल आखिरा, ये दुनिया बहुत पेटी है, बहुत कम है। जैसा पानी में हाथ डालिए, एक छोटी उंगली और पानी लगा उंगली को, उतनी है दुनिया। और ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखिरत के बदले खरीद लिया, और उनका ना तो अजाब हल्का होगा और ना उनकी मदद की जाएगी। देखिए आखिरत लास्ट लॉन्ग है, दुनिया तो खत्म हो जाएंगी, वो हमेशा रहने वाली है। अगर आज की हम देख रहे हैं
تو یہ ختم ہونے والی ہے. ہم وی شوڈ لیو فار آخرہ. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، ان کے پیچھے اور رسول بھیجا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دی اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی. لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، پس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا. Again they were killing, number of times this is mentioned. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں. دیکھیے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہ ہمارے دلوں پہ ایک کیا ہے، غلاف آ گیا. Because they don't want to believe, that is the simple reason. نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا، مطلب لعنت زدہ، ملعون کر دیا. ان کا انعام بہت ہی تھوڑا ہے. Like اللہ کی کرسنگ مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب، ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانا اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر. کیا ہے؟ فلعنت اللہ علی الکافرین، جو جھٹلا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں ان کے پر. بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ، محض اس بات سے جل کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا. اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد ولی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں. ایکچولی دے آر ڈوئنگ انکار. اچھا ان سے یہ تو دریافت کرے، مطلب فائنڈ آؤٹ کریے کہ اگر تمہارے ایمان پہلے کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو قتل کیوں کیا. تو بول رہے ہیں کہ اچھا ایسی بات ہے، من قبل ان کنتم مؤمنون فلما تقتلون انبیاء، تم کیوں کل کرے پریویس جو انبیاء تھے، پھر جب تم ایمان لا لیے تھے پریویس بکس پہ، پھر قتل کیوں کرے. واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ اٹ. تمہارے پاس تو موسیٰ یہ دلائل لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم. تو بول رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو کلیئر باتیں لے کے آئے تھے، تورات لے کے آئے تھے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ لائے تھے انہوں تو. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تم بچڑے کو معبود بنا لیے. من بعدی وانتم ظالمون، یہ ظالم کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ شرک کیا ہے؟ ظلم و عظیم ہے، اور شرک کی اس دنیا میں معافی مانگنا ہے، کیونکہ ان لوگ ایک کے بعد ایک غلطی کرتے جا رہے ہیں. اب آگے بھی اب کیا ہے؟ مذاق اڑانا، باتوں کو توڑ مڑوڑ کے بات کرنا، رائنا کو رائنا کرنا، مطلب گڈریا. جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیزوں کو مضبوط تھام لو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی. ان کا اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت گویا پلا دی گئی باسبب ان کے کفر کے. ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو. مطلب اتنی زیادہ ان کو بچڑے کی محبت تھی کہ اس حق آنے پر بھی ان لوگ صحیح بات میں مان رہے نہیں. اتنی عادت ہو گئی کچھ لوگوں کو نا، کوئی چیز سامنے ایک ویژولائز چاہیے عبادت کرنے کے لیے، چاہے وہ کوئی انسان ہو، شجر ہو، یعنی تو بعض لوگوں کا عقیدہ یہ بھی رہتا کہ کوئی چیز ویئر کر لیتے یا پرٹیکولر ٹائم پہ پرٹیکولر چیز کرتے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے دین میں. آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہی ہے، اللہ کے نزدیک، اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو. بول رہے ہیں کہ اچھا تم اتنے ٹروتھفل ہے نا، تو تم موت کی تمنا کرو تم، لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. بول رہے ہیں کہ اچھا تم اتنا ہے نا تو موت کی تمنا کرو اگر تم. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نہیں، ان لوگ جو کر رہے نا دے themselves know، لیکن ان لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے.
جو لوگ غلط کرتے نا ان کے دل میں ان کو معلوم رہتا وہ چیز کھٹکتے رہتی. کوئی چیز بھی ہے اگر سمجھیے کہ اپنے دل میں ایک فیل بیڈ ہو رہا اپنے کو، اس کا مطلب اپن سم تھنگ رانگ کرے، تو ہم اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے. کوئی انسان کوئی ایسی بات کرتا کہ وہ دوزخ میں جاتا، کوئی ایسی بات کرتا وہ جنت میں جاتا، تو ہم چیک کرنا چاہیے واٹ وی آر سیئنگ واٹ وی آر ڈوئنگ. سو دس از دا تھنگ دیٹ از مینشن اوور ہیئر کہ جو ان لوگ کرتوت کر رہے ہیں دے دیم سیلف ریئلائز ان دا ہارٹ بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو وربلائز، منہ سے اپنے بولنا نہیں چاہ رہے بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کے حریص اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کو پائیں گے. یہ حریص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہے. ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے. ایکچولی ان کے اندر اتنا گریڈ ہے الائیو رہنے کا کہ الفا مطلب 1000 years بھی وہ زندہ رہنا چاہ رہے ہیں، الفا سنہ. یہ حریص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہے. ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے. گویا یہ عمر دیے جانے بھی انہیں عذاب سے نہیں چھوڑا سکتا. اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے. دیکھیے کسی کو اگر لائف سپین زیادہ دے دیے، ایون ہم دیکھتے نا اطراف میں کسی کی زندگی زیادہ ہے تو اچھی زندگی وہی ہے جس میں آپ کا خاتمہ بالخیر ہو. لانگر لائف اچھی ہے دعا کرنا، لیکن اس کے ساتھ ہم نماز قرآن کے پابند ہو. اب جیسے کہ سرٹن ڈیزیزز آج کل ہو رہے نا جس میں ایمنیجیا اور بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جس میں آپ فرگیٹ کر لیتے، تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے. جو ارذل الامور کے لیے اپن دعا کرتے نا، دیکھیے اولڈ ایج تو آئیں گی ہم کو لیکن ہم فرگیٹ نہیں کرنا ہے. قرآن اور سنت نماز اور قرآن کے پابندی کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم جو بھی کر رہے نا یہ سب معلوم ہے تم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. 1000 سال کی عمر بھی دیں گے نا تو بھی ان لوگ یہی کام کریں گے اور پھر تم عذاب سے بچنے والے نہیں ہے. تم 1000 years ہو جاؤ کتنے بھی، تو دنیا میں بھی بہت سارے لوگوں کو لانگر لائف دے رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ، تو ان کو ایک ٹائم دے رہے ہیں شاید اب سدھر جاتے ہوں گے بول کے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کے دشمن ہو. اب ان لوگوں کا کیا تھا معلوم، جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کے آئے نا وہی لے کے آئے تو ان سے ہیٹ کر رہے تھے ان لوگ، اینیمیٹی رکھ رہے تھے ان کے ساتھ. تو وہ بات بول رہے ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کی دشمن ہو جس نے آپ کے دل پر پیغام بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے. کیا ہے یہ مومنوں کے لیے؟ وَہُدًى وَالْبُشْرَى للمومنین کے لیے ہے. تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے. اب بول رہے ہیں کہ اگر تم اینجل جبرائیل کے دشمن بنیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے دشمن بن جائیں گے. جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خدا اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر تم ان لوگوں کے دشمن بنیں گے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ان سب کے دشمن بن جائیں گے جو کافرین کے. اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلائلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں روشن دلائل بھیج دیا، ٹائم ٹو ٹائم رسول بھی بھیجا، کتابیں بھی بھیجا. یو کانٹ ڈینائی ناؤ. یہ لوگ جب کبھی کوئی چڑھ کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے. جب بھی کوئی عہد کر رہے نا ایک کوئی تو اس کو کیا کر رہے ہیں they were breaking it. بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہے. اکثرہم لا یؤمنون. why they are breaking it؟ دیکھیے زبان کی ہماری کتنی اہمیت رہتی نا. سم ٹائمز کوئی چیز ہم کہہ دیتے لیکن آفٹر دیٹ وی تھنک a lot، نہیں میں نے تو یہ وعدہ کیا. ایون دو سم ٹائمز ہمارے لیے کوئی چیز بہت ہارڈر رہتی کرنے کے لیے بٹ وی ڈو اٹ کیونکہ ہم نے زبان دی ہے. لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کی ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے. مطلب پیٹ پیچھے ڈالنا مطلب دس از لائک اسکرپچر کو پیچھے ڈال دینا، بات کو نہ سمجھنا نہ اس کو عمل کرنا، چاہے قرآن ہو یا دوسرے کتابوں کی بات ہو رہی اس کو سمجھ رہے بھی نہیں، عمل بھی نہیں کر رہے اور پیچھے ڈال دے رہے. تو ایسا نہیں ہے. سفیان بن عیینہ فرماتے ایسے لوگ ڈیکوریٹ کر رہے ہیں قرآن کو، سلک کے کورز لگا رہے ہیں یا گولڈ اینڈ سلور میں رکھ رہے ہیں
لیکن ایکچوئل ہے کیا اس کو ایکٹ کرنا، ورنہ تو یہ کیا ہے، یہ سب ڈیکوریشن کیا ہے، آپ بیہائنڈ دا بیک ڈال دینا ہے۔ تو ہم کیا ہے قرآن کو بڑے بڑے فونٹ میں خرید رہے ہیں، یا قرآن کو اچھے سے کسی انسان کا رہتا نا، ہم بہت سارے کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں بہت سارے قرآن، اصل کیا ہے اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، دیٹ از the thing mentioned over here۔ اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین، اب یہاں پر بتایا جا رہا ایک ہاروت اور ماروت کر کے بیبلین پہ 2 فرشتوں کو بھیجے تھے اور بولے تھے کہ ان لوگوں کو جادو سکھاؤ، لیکن اگر یہ جادو کیا ہے ان کے لیے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہے، آزمائش ہے، اور جو بھی یہ سیکھیں گے ہسبینڈ اینڈ وائف کو سپریٹ کرنے کا جادو ہے، اور یہ ان کے لیے آزمائش ہے، یہ کرنا نہیں چاہیے، جادو کیا ہے، کفر ہے۔ عمر خطاب تو بہت زیادہ سخت تھے اس بارے میں، بولتے تھے ڈیتھ سینٹینس کر دو اگر کوئی جادو کر رہا یا کرا رہا۔ جادو کرنا بھی نہیں ہے، کرانا بھی نہیں ہے، سفید جادو، کالا جادو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بھی جادو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا، اللہ کے اذن سے ہوا، اور موزتین اور موزات جو سورۃ الفلق اور ناس ہے نا، موزتین کہتے ہیں، وہ آپ پڑھیے 3 ٹائمز، اور سورۃ الاخلاص بھی پڑھنا چاہیے، اور آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، اللہ کے اذن سے سب دور ہونے والا ہے۔ لیکن جادو تو ہے، لیکن اللہ ہی پرمیشن دیتے، اس کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن جادو کرنا، کرانا سب کیا ہے، کفر کے کام ہے، اور اس سے ہم اجتناب کرنا چاہیے۔ کوئی بابا کنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، رقیہ ہم خود کرنا چاہیے، اور رقیہ سے زیادہ عقیدہ صحیح کریے۔ عقیدے کے لیے 13 سال سپینڈ کرے، مکی پیریڈ پورا عقیدے کے اوپر تھا، اور عقیدے پہ بہت ساری کتابیں ہیں، پڑھیے عقیدے کے اوپر کتابیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ اگر اس کی کتابیں پڑھیں گے اتنے واسٹ ہے۔ اور جادو کے اندر یہی نہیں سوچنا اچھا یہ ہو گیا میرے کو، وہ ہو گیا، اللہ کے اللہ باذن اللہ، اللہ کی اذن سے۔ اور سلیمان علیہ السلام جادو نہیں کرتے تھے، ان کے اوپر غلط باتیں اٹھاتے تھے، لوگ بولتے تھے ہاں انہوں ایک صندوق رکھ لیے اس میں کچھ جادو کے کتابیں، دیٹ از دا فالس فیبریکیٹڈ تھنگس، ویسی کوئی بات نہیں تھی۔ اب یہ لانگر آیت ہے، بتبو ما تتلو الشیاطین، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان کی حکم میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطان کا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتہ پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو ایک آزمائش ہے۔ جو بھی لوگ لرن کرنے آتے تھے نا یہ جادو، تو بول دیتے تھے ان لوگ ہاروت اور ماروت دیکھیے ہم آزمائش ہے تمہارے لیے، یہ مت لرن کرو آپ، ایک آزمائش ہے تو کفر نہ کرو۔ مطلب یہ کیا ہے، جادو کرنا اٹس اے کفر۔ پھر لوگوں نے ان سے وہ سیکھا جس سے وہ ہسبینڈ وائف کو جدائی ڈال دیتے، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کے مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ دیکھیں اللہ باذن اللہ، اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ لوگ وہ سکھاتے جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ریممبر دس، اس کا حصہ نہیں رہیں گا آخرت میں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں، کاش یہ جانتے ہوتے۔ تو جادو جیسے میں نے بتایا، ہاروت اور ماروت بھی بول رہے تھے کہ ہم نہیں آپ کو سکھائیں گے، لیکن لوگ کیا کرتے تھے، ہسبینڈ وائف کو سپریٹ کرنے کے لیے یہ لرن کرتے میجک۔ ابھی بھی اچھا مین کاز کیا ہے، ریزن کیا ہے کیوں لوگ جادو کراتے، جیلسی۔ اور یہ کون کرتے، بہت ہی آپ کے نزدیک جو آپ کو نون لوگ ہیں، جو قریبی لوگ ہیں، وہی جادو کراتے۔ اب اس میں نہیں جانا ہے کون جادو کرائے، جا کے فائنڈ آؤٹ کرنا یہ بھی غلط ہے۔ اور اچھا ٹھیک ہے آپ کے اوپر اثرات ہے جو بھی ہے، جیسے صبح شام کی دعائیں، صبح شام کی دعائیں بہت سارے لوگ یہ مس کر دیتے، اور عقیدے کی درست کی، آپ یہ سوچیں گے یہ دھاگا بننے سے میرے کو ٹھیک ہو جائیں گا، فلاں بابا کنے جانے سے نہیں، عقیدہ درست کریے، توحید پہ ایمان لائیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ بعض وقت یہ رہتا، وہ یاد ہے وہ لیڈی جس کو مرگی کے دورے آتے تھے، اور وہ کہتی تھی کہ مجھے ایسا ایسا ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرا سطر نہ ہٹے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا بولتے ہیں کہ اس کے وجہ سے تمہارے کو فرگیونیس مل رہی اینڈ تمہارے کو اچھا اجر ملیں گا۔ واٹ شی سیڈ، ٹھیک ہے ایون تو مجھے یہ سب ہو رہا
لیکن میرا सतर ना दिखे। तो समटाइम्स क्या होता है, इवन दो आप इलाज कराते सब कुछ करते लेकिन आपके अंदर जिन जादू जो भी है आपके अंदर रहता, इल्ला बिइज़्निल्लाह, वो अल्लाह के इज़्न से है। आप कोशिश करते हैं लेकिन नमाज की पाबंदी, सुबह शाम के अस्कार और पाकी। जब शादीशुदा जो भी लोग हैं, जैसे ही आप नापाकी हो फौरन से शावर लेना चाहिए, क्योंकि फिर ये क्या होता मालूम है, नापाकी में ओवरकम करते। एंड ऑल्सो रिमेम्बर, जब पीरियड में रहते ना, पीरियड में तो आप नमाज कुरान नहीं पढ़ते, लेकिन सुबह शाम के दुआएं जबानी याद कर लीजिए। समटाइम्स होता ना फजर के टाइम, अच्छा मुझे पीरियड में हूँ, मैं उठ के कहाँ पढ़ूं, आपको मुंह जबानी याद रहेंगे तो आप वो दुआएं पढ़ लेंगे। तो ये क्या है, एक हिसार है, एक फोर्ट्रेस है हमारे अतराफ। तो ये फोर्ट्रेस बनना है, लोगों से बेग करने की जरूरत नहीं है कुछ करने की। उसके अलावा मिशारी राशिद का जो है जो रुखिया है वो भी सुन सकते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन से सुनना है, अच्छा हेडफोन्स पहन के। अल्लाह ही आपको शिफा देने वाला है। बाज वक्त क्या होता है, सिर्फ सूर्य फातिहा सुनते आपको शिफा हो जाती, क्योंकि अल्लाह के कलाम में शिफा है। अगर ये लोग साहिब ईमान मुत्तकी बन जाते तो अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरीन सवाब उन्हें मिलता। अगर ये जानते होते, ए ईमान वालो, तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राइना ना कहा करो बल्कि उन्जुर ना कहो। अब इन लोग क्या करते थे, ऐसा तो तोड़ मरोड़ के ऐसी बात करते थे, उनको बिलिटल करने के लिए। राइना मतलब गडरिया, तो बोल रहे कि उन्जुर ना कहो, अटेंटिवली बात उनकी सुनो, बल्कि उन्जुर ना कहो यानी हमारी तरफ देखिए और सुनते रहा करो, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो प्रॉफिट है, उनको बिलिटल नहीं कर सकते, उनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। इवन अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है दुनिया में, लेकिन हम कैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। बाज ऐसे वर्ड्स यूज करते, मैं यूज नहीं करना चाह रही हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते लेकिन एग्जैजरेशन में वो वर्ड्स यूज करते जो कि एक रिस्पेक्टेबल उसके लिए नहीं कर सकते हम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो ये बातों का सोचिए, हम कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उनके लिए मोहब्बत करना है, बट नॉट एट द लेवल ऑफ एग्जैजरेशन, नॉट मोर देन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यू हैव टू चेक योरसेल्फ। एंड देन दे वर बिलिटलिंग और मॉक कर रहे थे। ना तो अहले किताब के काफिर और ना मुशरिकीन चाहते हैं कि तुम पर तुम्हारे रब की कोई भलाई नाजिल हो। उनके इस हसद से क्या हुआ, अल्लाह ताला जिसे चाहा अपनी रहमत अता फरमाए। अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। बहुत सारे लोग ऐसा चाहते ना, तो यहाँ पर बता रहे हैं स्क्रिप्चर वाले जो है पॉलिथिस्ट है, कभी आप गौर करिए, अगर आप अपने दोस्त को, कोई मुशरिक है काफिर है, उन लोग तो सब हैप्पी रहेंगे, अच्छे रहेंगे, जैसे ही आप रिलीजियस वे में कुछ चीज करेंगे उनके चेहरों का रंग चेंज हो जाता। दैट्स व्हाट आई नोटिस, लाइक जब भी मैं कभी नमाज पढ़ती या कुछ, तो उनके चेहरों का रंग थोड़ा बदल जाता और मुझे महसूस हो जाता कि दे आर नॉट ओके विद इट, यू नो। तो इससे पता चल जाता। जिस आयतों को हम मनसूख कर देते हैं या भुला देते, उससे बेहतर या उस जैसी और लाते हैं। क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। तो यहाँ पर जो चीज एब्रोगेट करते ना कोई वर्ड्स, तो उसके जगह दूसरा या सिमिलर ला लेते, वो बता रहे हैं। आयत नंबर 107 सूरतुल बकरा, क्या तुझे इल्म नहीं कि जमीन व आसमान का मुल्क अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह के सिवाय तुम्हारा कोई वली और मददगार नहीं। वाकई में अल्लाह ही है, क्या है अल्लाह के अलावा मिन वलियों वला नसीर, कोई नहीं है हमारा वली, कोई कारसाज नहीं है, कोई हमको हेल्पर नहीं है। क्या तुम अपने रसूल से यही पूछना चाहते हो जो इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था। सुनो, ईमान को कुफर से बदलने वाले सीधी राह से भटक जाते हैं। इन अहले किताब के अक्सर लोग बावजूद हक वाज़े हो जाने के महज हसद का बख्स की बिना पर तुम्हें भी ईमान से हटा देना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ द हेट्रेड एंड हसद। तुम भी माफ करो और छोड़ो यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना हुक्म लाए। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। तुम नमाजें कायम रखो, लाइक यू नो ऑल द 5 नमाज, और ज़कात देते रहा करो, और जो कुछ भलाई तुम अपने लिए आगे भेजो सब कुछ अल्लाह के पास पालोगे। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को खूब देख रहा है।
دیکھیے جب ہم کوئی بھی اچھائی کرتے اور ہم کو ایک یقین ہونا چاہیے، تو نماز بھی اچھی طرح ہم اسٹیبلش کرنا چاہیے اس کے جیسے صحیح ٹائم پہ اور سنت کے طریقے سے کلینلینس ہونا چاہیے سارے، اور زکوٰۃ دینے کی بات دیکھیے، دس از تھرڈ ٹائم دس از مینشن، نماز اینڈ زکوٰۃ کی بات۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارے کے سوا اور کوئی نہ جائیں گے، یہ صرف ان کی آرزویں ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو۔ تو یہ اپنے آپ سے اسپیکولیٹ کر لے رہے ہیں چیز 111 میں کہ جنت میں یہود اور نصارہ ہی جائیں گے۔ سنو، جب بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکتے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ تو کوئی غم ہوگا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہود حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں، اسی طرح انہی جیسے بعد بھی علم بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ They were like blaming each other کہ انہوں نہیں ہے، ہم نہیں ہے، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکا اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ دیکھیے مسجدوں سے روکنا اور اللہ کے گھر کو ڈسٹرکشن کرنا روکا اور ان کی بربادی کی کوشش کرے، ایسے لوگوں کو خوف خطا ہوئے ہے اس میں جانا چاہیے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ جو نہ اللہ کے مسجدوں سے روک رہے ہیں، ڈسٹرکشن کر رہے ہیں، انٹر ہونے نہ دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کے لیے ڈسگریس ہوگا، اور دنیا میں بھی اور ہیئر آفٹر میں بھی ان کے لیے پنشمنٹ ہوں گی۔ 115 اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی ہے اللہ۔ اللہ کا منہ ہے، اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا اور بڑا علم والا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے۔ اللہ کو یہ کلمہ پسند نہیں ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، بلکہ وہ پاک ہے۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اسی کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک کو اس کا فرمانبردار ہے۔ کُلُّ لَهُ قانتون، ہم سب کیا ہے؟ اوبیڈینٹ سلیوز ہے اللہ تعالیٰ کے۔ وہ زمین اور آسمان کا ابتدا پیدا کرنے والا ہے، کیا ہے؟ بدیع السماواتی، بدیع کس کو بولتے؟ اور خلقہ، بدیع لائک نتھنگ تھا، اس سے بنایا اللہ تعالیٰ۔ تو بول رہے ہیں زمین اور آسمان کچھ بھی نہیں تھا، اس کو بنائے اللہ، ابتدا کیے، پیدا کرنے والا ہے، اور جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو بس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی کرتے، کوئی چیز بھی کرنا چاہتے ہیں نا، کن فیکن، اتنا ہی ہے۔ اس طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خدا اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ایسے ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور تو ان کے اس طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے۔ ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ پہلے پریویس جو لوگ تھے نا، ان لوگ بھی ایسا کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اوکے ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنم لائک ہیل فائر والوں کے بارے میں آپ سے کوشچن آسک نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر تھوڑا سا ڈیفیکلٹ اردو ہے یہاں پر، تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا بھیجا۔ تو کیا ہے؟ بالحقی بشیروں و نذیرہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ بشیر اور نذیر۔ خوشخبری کیا ہے؟ جنت کی، اور نذیر کیا ہے؟ ڈرانے والا۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ،
آپ سے کوشچن نہیں پوچھے جائے گا اصحاب الجحیم کے بارے میں، دوز ہو آر گوئنگ ٹو دا ہیل فائر. آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائے. دیکھیے اسٹل ابھی بھی ایسی ہے، یہود اور نصارہ ان لوگ چاہتے کہ ہم ان کے مذہب پہ آ جائے. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نہ باوجود اپنے پاس علم نہ جاننے کے پھر ان کے خواہشوں کی پیروی کرے تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار. ایون دو یو ہیو نالج، ڈونٹ لائک ان کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز یو ہیو دا رائٹ نالج، کریکٹ نالج ہے آپ کے، تو آپ ان کی بات مت سنو بتا رہے ہیں. اگر آپ ان کی بات لسن کریں گے، سنیں گے، تو کوئی بھی آپ کو ہیلپر نہیں رہے گا، کوئی بھی ولی بھی نہیں رہے گا اور کوئی نصیر بھی نہیں رہے گا. جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والے ہے. اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہے انہیں یاد کرو، اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی ہے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. تو یہاں پر بنی اسرائیل کو بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ کتنے زیادہ میں نعمتیں دیا تمہیں. اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ دے گا. سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ہیلپ کریں گے. اب دنیا میں کیا ہوتا، کوئی کچھ پرابلم آتی، کچھ ہوتا، تو ہم فوراً کال کرتے، مدد ایک دوسرے کو کرتے. نہ کسی شخص سے کوئی فائدہ قبول کیا جائے گا، نہ اس سے کوئی شفا نہ نفع دے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی. مطلب کوئی ہیلپر بھی نہیں ہے، کوئی انٹرسیڈ بھی نہیں کریں گے ان کو. جب ابراہیم علیہ السلام کا ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمائش کی. ابراہیم علیہ السلام سے کیا ہے، ابتلا بلا، مطلب آزمائشیں کرنا. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے بہت سارے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کیے، وہ بات بول رہے ہیں. کی گئی باتوں سے آزمایا، انہوں نے سب کو پورا کر دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کو امام بنا دوں گا. مطلب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آپ کو امام بنائے. اور عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں. ابراہیم علیہ السلام سے اتنا سیکھنے کے لیے ملتا. ہمیشہ اپنی پروجنی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اپنی ذریت. دیکھیے قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، بول رہے کہ نہیں، میرا ظالموں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے. مطلب آپ سمجھے انہیریٹ نہیں کر سکتے. اگر کوئی چیز آپ اچھا سیکھ لیے، آپ کے پاس نالج ہے، یو کان گیو ٹو یور جنریشن انٹل انلیس ان لوگ بھی وہ لرن کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات بتائی جا رہی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو بتا رہے ہیں، تو ہمارے لیے تو کتنی زیادہ سیکھنے کی بات ہے. ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ بنایا. تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو. ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھروں کو طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. تو اب یہ جو بیت اللہ جو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہ کیا ہے، سب کے لیے ہے، امن کی جگہ ہے. اور مقام ابراہیم، تو مقام ابراہیم جب آپ وہاں پر گئے تو دیکھے کتنا بڑا فٹ پرنٹ ہے ابراہیم علیہ السلام کا. تو آپ سوچئے پتھر پہ ان کا فٹ پرنٹ بن گیا، تو انہوں کتنے گھنٹوں ٹھہر کے کنسٹرکٹ کرے ہوں گے انہوں اور اسماعیل علیہ السلام. اور بتا رہے ہیں یہ امن کی جگہ ہے، اور نماز پڑھو، اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور پاکی کی جگہ ہے، اور طواف کرو، وقوف کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، یہ ساری چیزیں بتا رہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے. جو ابراہیم علیہ السلام دعا کرے، آج تک وہ دعا فلفل ہوتے ہی جا رہی کہ امن کی جگہ ہے. آپ دیکھیں مکہ میں گئے تو کتنا امن اور سکون، اور کیسا اللہ کی جو گھر ہے کتنا امن والا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا،
اور یہاں کے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہو، پھلوں کی روزیاں دے. دیکھیے کتنے زیادہ پھل لگ رہے. پہلے تو انہیں لگتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بھی بس کر دوں گا. یہ پہنچانے کی جگہ بری ہے. تو بول رہے ہیں جو نہیں لائیں گے ایمان، ان کے لیے وہ بیس المصیر کیا ہے، عذاب النار ہے ان کے لیے. ابراہیم علیہ السلام جب بھی ان کا ذکر آتا تو ہمیشہ بتاتے کہ کس طرح وہ دعا کرتے تھے. ان کے دعاؤں سے ہم کو لرن کرنے کے لیے ملتا، اور حریص تھے ہمیشہ اچھائی کے لیے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم وہی سیکھتے. تو وہ ثمرات کے لیے دعا کرے. تو کتنے ثمرات، کتنے فروٹس ہے. دیکھیے رزق کتنا ہے الحمدللہ. آیت نمبر 127، ابراہیم اور علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے رہے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا. دیکھیے کوئی بھی نیکی کا کام کرتے نا، اس کے بعد ہم یہ دعا پڑھتے نا، یہ ابراہیم علیہ السلام سے سیکھے ہم. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. تو اللہ تعالیٰ ہماری جو کوشش ہے اس کو قبول کر لے، تو ہی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. ایز اے مینشن پریویسلی کہ وہ جو کھڑے رہ کے جب بنا رہے تھے، ان کا فٹ پرنٹ اتنا فرملی اس پہ اتر گیا. تو کتنی محنت کرے، کتنی کوشش کرے، بنیادیں اٹھائے. اور آج کے جیسے مشینز نہیں تھے، بڑے بڑے ٹریکٹرز نہیں تھے، کچھ نہیں تھے. خود ہی ہر چیز کرنا تھا، پتھر اٹھاؤ یا جو بھی کرو. اتنا کرنے کے بعد ان کے اندر کتنی ہمبلنس ہے کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایکسپٹ کر لیجئے. تو ہم بھی کوئی نیکی کا کام کرتے نا، تو اس کو ڈپازٹ کرنا ہے آخرت بینک میں. تو کیسا ڈپازٹ کریں گے؟ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. اللہ سے ہم ریکویسٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ قبول کر لیجئے، آپ ہی سننے والے اور جاننے والے ہیں. اے ہمارے رب، ہمیں اپنے فرما بردار بنا لے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا. سبحان اللہ، every time when he asks dua, he is asking for ذریت. تو ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذریت کے لیے بول رہے ہیں، میرے لیے میں مسلمانوں کے لیے بھی اور ذریت کے لیے ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولادوں میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما. تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے. تو بول رہے ہیں کہ میری ذریت کو امتا مسلمت لک ورینا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. بہترین دعا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. دیکھیے قرآن کے مسنون دعا جو اورنج بک ہے، کوشش کریے پورے دعائیں پڑھ لینے کی، کیونکہ ہم کو تو دعا مانگنے بھی نہیں آتا، ہم کو تو طریقہ بھی نہیں ہے کہ کیسا آسک کرنا اللہ سے، ہم کیسا دعا مانگنا. اے ہمارے رب، ان میں انہی میں سے رسول بھیج. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا، جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے. یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے. اسی طرح سے آیت سورہ جمعہ میں بھی ہے. تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کیوں بھیجے رسول کو. یتلو علیہم آیاتی کا تلاوت کر کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الکتاب کتاب کو سکھائے، وحکمہ اور حکمت سکھائے، اور وَيُزَكِّيهِمْ اور تزکیہ کرے. تزکیہ مال، تزکیہ نفس، یہ 4 تھنگس ہے جو ایک رسول آ کے سکھائے. تو ہم بھی یہ چیز کو سیکھنا ہے اور اس کو پکڑ لینا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. ہماری زندگی کا اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور پھر اس میں سے جب رسول بھیجنے کی بات کر رہے ہیں، اور دیز آر دا تھنگس مینشن، دین ابراہیم سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے خوف ہو. تو ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے تھا. تو اللہ تعالیٰ بہت ہی رسپیکٹیبل آپ کو مقام دیے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی، اور ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ رائچیس تھے. ان کے رائچیسنس کے بارے میں مینشن کی جا رہی بات. جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جاؤ. یہ آیت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ ایک ہی شارٹ میں پڑھتے، جیسا اس قال لہو ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کیونکہ فرماتے کہ یہ آیت
جب ابراہیم علیہ السلام کو بولے کہ تم اسلم فرما بردار بن جاؤ تو انہوں فوراً فرما بردار بن جائے. سو دیٹ از دا ریزن سم reciters they don't give the pause and read it, and some reciters they give pause. is قال له ربه اسلم پھر قال اسلمت لرب العالمین, the both ways. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ اوبیڈینٹ اور ہمبل اپنے آپ کو سبمٹ کرے. تو ہم بھی کیا ہے, کمپلیٹلی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو سبمٹ کرنا. ہم کیا ہے, سلیو آف اللہ ہے. اسی کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی. ہمارے بچوں, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے, خبردار تم مسلمان ہی مرنا. ہم بھی چاہتے نا, فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تو ابراہیم علیہ السلام and also یعقوب علیہ السلام یہ نہیں بول رہے ہیں کہ یہ جائیداد ہے, یہ بزنس دیکھو, وہ نہیں بول رہے کہ تم اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرمایا, اور خبردار تم مسلمان ہی مرنا. کیا یعقوب کی انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کسی کی مطلب عبادت نہ کرنا؟ تم سب نے جواب لیا کہ ہم کے آپ کے معبود کے اور آپ کے مطلب یہاں پر مینشن کر رہے ہیں کہ ایون لائک یعقوب علیہ السلام اینڈ آلسو ابراہیم علیہ السلام یہاں پر وننس آف اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ کو ایک ماننا, اللہ کی عبادت. تو کیا تم جب ڈیتھ ہو رہی تھی یعقوب علیہ السلام کی اور ان کے بچوں سے وہ کہہ رہے تھے کہ تم کس کی ورشپ کرنا چاہ رہی, تو بولتے کہ تم اپنے مطلب اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا, اور ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل اور اسحاق سب اللہ کو ایک مانے اور اپنے آپ کو کمپلیٹ سبمٹ کرنا ہے مسلمان کی طرح. تو وہ چیز یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے, کیونکہ الہ واحد, اللہ ایک ہے, وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, ہم سب مسلمان ہیں. مسلمان مطلب فرما بردار, اور مسلم ایسی اونٹنی کو بولتے ہیں جو کہ بہت فرما بردار اور بہت ہمبل ہے. ہم سب ہمبل رہیں گے اللہ کے لیے. یہ جماعت تو گزر چکی, جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے, اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہے. ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے. اب دیکھیں, تل کا امتن قد خلت, جو پہلے کی امت گزر گئی ان کے, لہا ما کسبت, جو بھی انہوں کمائی کرے ان کے لیے, وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, اب ہم جو بھی کمائی کر رہے ہیں, ہم جو بھی گڈ اور بیڈ ڈیڈس وہ ہمارے ہیں. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اب یہ تم سے پوچھا نہیں جائے گا. تو جو پروفٹس ہے, رسول ہے, وہ بہت حریص رہتے تھے پیغام پہنچانے کے لیے, وہ بہت کنسرن رہتے تھے, بول رہے ہیں کہ نہیں تمہارا کام ہے تم پہنچا دو. یو وونٹ بی آسک دس کوشچن. یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے, تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیم والے ہے, اور ابراہیم خالص اللہ کی پرستش تھے اور مشرک نہ تھے. تو بول رہے کہ قالوا کونوا ہودا و نصارى تہتدوا, قل بل ملت ابراہیم حنیفہ, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے, وہ حنیف تھے, یکسو تھے. وما کان من المشرکین, وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. اے مسلمانوں, تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی ہے, اور جو چیز ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور ان کی اولادوں پر اتاری گئی, اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء دیے گئے, ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے, ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. تو بتا رہے ہیں کہ جو جتنے پروفٹس ہے, رسول ہے, ہم اس کے بیچ میں ڈسٹنگوش نہیں کرتے, اور ہم کیا ہے, کمپلیٹلی اپنے آپ کو سبمٹ کرتے, فرما بردار ہیں ہم. اگر وہ تم جیسے ایمان لائے تو ہدایت پائے, اور اگر منہ موڑ لے تو وہ سری اختلاف میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے ان قریب آپ کی کفایت کرے گا, اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے. اللہ کا رنگ اختیار کرو, صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ اختیار کرنا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کسی کا ہوگا, ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. ومن احسن,
تو بول رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ سے اچھا رنگ کون سا ہو سکتا؟ اللہ کا رنگ، قرآن پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے؟ ہمارے لیے ہمارا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہے. اب کسی کو کوئی بات پہنچا دیتے پھر بھی ان لوگ فالس ڈیٹیز میں بلیو کر رہے ہیں. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا دیا، اللہ کو ایک ماننا. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ جو قرآن ہے اس کو، اور دوسرا کیا ہے؟ سنت کو. یہ دو چیزیں اللہ کے رسول بتا کے گئے نا، میں یہ دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو پکڑ کے رکھنا ہے، اسی کے اوپر عمل کرنا ہے. اور پھر یہاں پر جو آرگیو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارا عمل، تمہارے لیے تمہارا. ایک حد تک کوئی بات پہنچاتے، اس کے بعد کوئی اس کو نہیں مان رہا تو وہ بات کہی جا رہی ہے. کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہود یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں مجھے سب معلوم ہے، تم لوگ کیا بات کر رہے ہیں. یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے، اور جو تم نے کیا وہ تمہارے لیے ہے. تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے. تل کا امتن قد خلت، جو ایک امت گزر گئی ان کے لیے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو تم کر رہے ہیں وہ تمہارے لیے. ولا تسألون عما کانوا یعملون، اب جو تم کر رہے ہیں وہ تمہارے سے کوسچن نہیں پوچھا جائے گا جو بھی تم کر رہے ہیں. آج کے ہم لیسن میں جو دعا سیکھے، ایک یہ پورا ایک پریزنٹیشن ہے، اس میں پورے دعائیں ہیں ایوری ڈے کے. اہدنا الصراط المستقیم، ڈے 1 کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. اینڈ دیر از سم میپ اوور ہیئر what we learned today in juz number 1, just we gonna learn in this. آج جو پارا 1 ہم کرے، اللہ ان کو اچھا اجر دے جس نے یہ پریزنٹیشن بنائی. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا مالک. وہ رحمان ہے، بہت مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے. اور مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. اور یہ بہترین دعا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب جب ہم یہ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط الذین کیا ہے وہ دعا؟ دیکھیے یہ مائنڈ میپ جو بنا ہے بہت ہی اچھا بنا ہے، یہ فلو چارٹ. تو بتا رہے ہیں کہ وہ صراط الذین کس کے لیے ہے؟ انعمت، جس کے اوپر انعام ہوا. لیکن یہ 2 باکسز ہوئے وہ نہیں چاہیے ہم کو. غیر المغضوب بھی نہیں چاہیے، علیہم ولا الضالین بھی نہیں چاہیے، یہ رانگ ہے، یہ نہیں چاہیے ہم کو. مغضوب اللہ کا اینگر بھی نہیں چاہیے، ضالین جو ایسٹرے ہو گئے وہ بھی نہیں چاہیے. پھر الحمدللہ، تو یہ دل سے ہم تعریف کرنا چاہیے، اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے، اور اللہ سے ہم دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. اور کیا ہے عبادت؟ کیا ہے؟ شدید محبت ہونا چاہیے، شدید تعظیم ہونا چاہیے انسان کے اندر. اینڈ یہ دیز آر دا تھنگز، ظاہری، باطنی، اقوال اینڈ اعمال. These are the 4 things we have to adhere in ourselves. اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سورہ بقرہ سٹارٹ ہوتا تو 3 گروپس مینشن کیے گئے تھے. اس میں کیا تھا؟ پہلے جو یقین والے تھے نا، جو مفلحون تھے، تو ان لوگ کیا ہے علم کے ساتھ اچھا عمل کرے اور صبر بھی کرے، اور ساری چیزیں اس میں مینشن کیے گئے تھے. کیونکہ ان لوگ جب ایمان لائے، دیز آر دا تھنگس. دیکھیے یہ فلو چارٹ میں دیکھیے جو متقین ہے نا، دیز آر دا تھنگس. وہ غیب پہ ایمان لائے، نماز قائم کرے، اور وہ جو دیا گیا اس میں سے خرچ کرے، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے ہیں. اور پھر جو کفر کرے نا ان کے لیے برابر ہے، تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کیوں نہیں آ رہے ان لوگ؟ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ یہ جو ریڈ باکسز ہے نا، ان کے دل میں سیل ہے، اور ان کے آنکھوں پہ، ان کے نظروں پہ کیا ہے؟ پردہ ہے. اور اس کے وجہ سے ان کو کیا ملیں گا؟ اینڈ ریزلٹ عذاب عظیم ملے گا. اور پھر جو لوگ یہاں پر بتایا جا رہا کہ کس طرح آخرت پہ جو یقین کرتے، اینڈ جو چیزیں اللہ تعالیٰ مینشن کیے
کہ اتنا معجزہ بتائے بعد سے بھی ان کا دل سخت ہو گیا تھا. کیوں سخت ہو گیا تھا؟ کہ ایک سچی بات آ گئی اس کے بعد بھی نہیں مانے. تو دل کی سختی کیوں ہوتی؟ کہ آپ جب سچی بات کو نہیں مانتے نا تو آپ کا دل سخت ہو جاتا. اور پھر جو 101 آیت میں ہم لرن کرے تھے کہ جو جادو جن یہ سب ہے، لیکن ہم کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مدد مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہم کو مدد کرنے والا ہے. تو یہ آج کے کچھ چیزیں تھے جو ہم آج کے بارے میں ہم جو لرن کیے تھے. تو آج کے بارے میں جو ہم لرن کرے تھے کہ ایک تو اللہ سے ہم سچی عبادت کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے. اور بنی اسرائیل سے جو ہم باتیں سیکھے کہ جو بنی اسرائیل بار بار اللہ تعالیٰ جو حکم دیے اس کو کیا کرے اور پیچھے ڈالتے گئے اور اس کو عمل نہیں کرے. تو ہم امت مسلمہ ہیں تو ہمارا کام ہے جو سمینا واتانا، ہم نے سنا اور ہم نے عمل کیا. اور آدم اور حوا علیہ السلام کے قصے سے کیا سیکھے؟ ابلیس کیا کی نافرمانی کرا اور وہ آج تک بھٹک رہا. اور ہم کیا کی آدم علیہ السلام کے جیسا ہم فرگیونیس مانگیں گے اور ہم بار بار دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرما. اور ہم کو جو ہے نا جیسا آدم علیہ السلام بہت زیادہ ہمبل تھے، ہم بھی اسی طرح ہمبل ہو. اور یہی آج جز نمبر 1 تھا. ہم جو بھی سیکھے وہ اللہ کے طرف سے تھا اور جو بھی فالٹ تھا یا کوئی مسٹیک تھی it was my mistake, please forgive me for that. انشاءاللہ ہم مائک آن کر دیں گے، آپ کے اگر کچھ شیئر کرنا چاہے you are most welcome. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت